We welcome you back to our channel Knowledge Sharing. I'm Abid Amanwar, founder and CEO of Blue Apple Trainer and business coach. हमारा आज का टॉपिक है मनी मैनेजमेंट, जो हमेशा से इम्पोर्टेंट और रिलेवेंट रहा हमारी ज़िंदगी से और आज बहुत ज़्यादा है. एक पुरानी कहावत है कि कमाना आसान है, खर्च करना मुश्किल है. क्योंकि खर्च करने के अंदर आपको बजट बनाना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है आपकी आमदनी कितनी है और उसके मुताबिक खर्च करें. लेकिन जितनी आमदनी अगर आपने उतनी खर्च कर दी तो फिर आपको तो मसले आएंगे ना. हम तो जितनी ज़रूरतें होती हैं वो कुछ रह जाती हैं और इधर उधर से उधार पकड़ के हम कर रहे होते हैं, लेकिन हम ये सोचते नहीं हैं कि हमें कुछ चीज़ें सेव भी करनी होती. तो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो खर्च करना बहुत अहम है. और हम क्या करते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं लग्जरी आइटम्स और बेसिक नीड क्या है. हमें पता ही नहीं होता कि हमारी ज़रूरत क्या है. हमारी ज़रूरत रोटी खाना है या पिज़्ज़ा खाना है. हम समझते हैं पिज़्ज़ा भी जो है ना वो हमारी बेसिक नीड है, हमें खाना ही खाना है. तो हम उसकी वजह से हम अपना बजट आउट कर देते हैं. और इसमें एक और बात है कि यू ऑलवेज थिंक टू अर्न नॉट टू बर्न. हमेशा सीखिए, कोशिश कीजिए कमाने की और उसको बर्न यानी एक्सपेंस करने की ना कोशिश कीजिए. और देखिए आप जब भी हम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपना जो है वो बजट इस तरह से बनाते हैं. अव्वल तो बनाते ही नहीं, और बनाते हैं तो जितनी आमदनी है उसके हिसाब से बना लेते हैं. जबकि हमें कुछ चीज़ें सेव करनी चाहिए, हमें कुछ चीज़ें सेव करनी चाहिए, कुछ एक्सपेंसेस सेव करने चाहिए. देखिए फाइनेंशियल गोल के हिसाब से हमें अपना बजट बनाना चाहिए. फाइनेंशियल गोल क्या है, तीन तरह का. एक शॉर्ट टर्म में, यानी आपका जो शॉर्ट टर्म एक साल के अंदर अंदर, एक मीडियम टर्म में 2-3 साल का, और एक आपका लॉन्ग टर्म है यानी 10 साल और उससे ज़्यादा का. अब इसके अंदर क्या चीज़ें आपकी शामिल हैं, आपका जो है आपकी एजुकेशन, शादी ब्याह के मसले, आपका घर बनाना, गाड़ी लेना, को फर्नीचर डालना, ये चीज़ें आपकी मुख्तलिफ टर्म के ऊपर हैं. और इसी तरीके से फिर आपको आफ्टर रिटायरमेंट आपको अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है, वो ये नहीं हो कि आप सारी चीज़ों से खाली हो जाएं. तो आपको इसका बनाना है. और इसके अलावा आपको कुछ प्रोविज़न भी रखना है. आप देखिए पिछले दिनों कोविड हुआ, 3 साल तक लोगों के पास कोई काम नहीं था, बिजनेस में भी प्रॉब्लम आए, जॉब्स के अंदर भी प्रॉब्लम आए. तो इस टाइप का प्रोविज़न रखें, और ये प्रोविज़न रखने के बाद आप तय करें कि आप कितना खर्च कर सकते हैं. आप उसको खर्च में भी हो सकता है आपकी जितनी तनख्वाह हो, जितनी आमदनी हो, इससे ये प्रोविज़न निकाले तो सिर्फ आधे पैसे आप खर्च कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते. तो जो कुछ भी आपका बजट है, हम क्या करते हैं कि हमने कहा कि पिछले महीने जो है ना दाल पे हमारे 2000 खर्च हुए थे, तो अब महंगाई हो गई तो 2200 खर्च होंगे, और उसके हिसाब से करते. हो सकता है इस नए बजट के हिसाब से हमारे पास दाल पे खर्च करने के लिए सिर्फ 1000 रुपये, तो हम 1000 का बजट बनाएं. इसको कहते हैं जीरो बेस बजटिंग, स्क्रैच से करना. अब 1000 का बजट कैसे बनाएं हम दाल का, जबकि पिछले दफ़ा 2000 का था और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं महंगाई की वजह से 2200 का होगा. तो हम इसमें क्या करें कि हम इसके अंदर जो है वो सस्ती दाल ले लें, कम दाल ले लें, पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, बजाय किसी के मांगने से और फ्यूचर को अपना कंप्रोमाइज़ करने के. कि किसी बच्चे की एजुकेशन हुई तो पैसे मांग रहे हैं, किसी बच्चे की शादी हुई तो पैसे मांग रहे हैं, कोई और मसला आ गया तो पैसे मांग रहे हैं. तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप अपने बजट को सही तरीके से चलाओ जो पहले भी चलता था. तो वो कितना आप अपना बजट कितना सस्ता कर सकते हो, कितने कम पैसों में आप गुजारा कर सकते हो. इसके अलावा आप देखिए बाज़ दफ़ा सब्ज़ियां जो हैं, इस वक्त कराची की सब्ज़ी मंडी में जो पालक का रेट है वो 20 रुपये. ज़रूरी है कि हम 200, 250, 300 रुपये वाली सब्ज़ी खाएं, या 1000-1500 के हिसाब से, 2000 के हिसाब से हम गोश्त खा लें, या 700-800 रुपये के हिसाब से मुर्गी खा लें. हम खा सकते हैं ना इसके साथ, और डेली भी खा सकते हैं. एक दिन हम पालक आलू बना लें, एक दिन पालक के साथ दाल बना लें, किसी दिन हम कोई थोड़ा सा गोश्त डाल लें,
پہلے کیا ہوتا تھا, لوگ آدھا آدھا پاؤ گوشت خریدتے تھے. کس وقت؟ جب چھوٹا گوشت 2.5 روپے کلو تھا. میرے بچپن میں 2.5 روپے کلو چھوٹا گوشت تھا, میں نے خریدا ہوا. اس وقت بھی مہنگائی تھی, لوگ آدھا پاؤ خریدتے تھے کیونکہ اس وقت فریج فریزر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا گھروں میں, تو آدھا پاؤ خریدتے تھے, چھوٹی بوٹیاں بنوا لیتے تھے تاکہ گھر کے ہر فرد کو 1 بوٹی کم سے کم مل جائے اور گھر کا سربراہ کو 2 بوٹیاں مل جائیں. تو کیا آج ہم ایسے گزارا نہیں کر سکتے؟ ہمارے سامنے بجٹ ہی نہیں ہوتا. ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے کہ وہ فلانا یہ خرچ کر رہا ہے, میرا بھائی جو ہے وہ یہ خرچ کر رہا ہے, میرا فلانا بندہ یہ خرچ کر رہا ہے, تو مجھے بھی یہی چیز چاہیے. یہ بچہ مانگ رہا ہے, کچھ نہیں کھا رہا, تو اس کو پیزا کھلانا. ہم اپنے بجٹ کو اننیسیسری بڑھا لیتے ہیں, ہماری جتنی ضرورت ہوتی ہے اس سے بڑھا لیتے ہیں. اور دوسری بات جو ہے, جو میں نے آپ کو کہا کہ تھنک اینڈ پلان فار ارن, یعنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کیجئے. اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کوئی پارٹ ٹائم کام کیجئے, چاہے آپ گھر سے فوڈ بنا کے دیجئے, چاہے آپ کوئی چیز سپلائی کیجئے, یا آپ آن لائن قرآن کی کلاسز لیجئے, پڑھائیے, یا ٹیوشن پڑھائیے. آپ کوشش کیجئے, آپ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا, کوئی چیز بھی ہے, اور اس کے بعد آپ یہ پڑھانا شروع کیجئے. چاہے آپ آف لائن سیکھیے, چاہے آن لائن سیکھیے, آپ چیزیں سیکھ کے آپ لوگوں کو پڑھانا شروع کیجئے, اور آپ اپنی آمدنی ہمیشہ بڑھانے کی کوشش کیجئے. آپ ایک کام کر رہے ہیں تو ایک اور کیجئے, آپ 2 کر رہے ہیں تو 2 اور کیجئے. نئے نئے وینچرز بڑھائیے, نئے نئے کام بڑھائیے, اپنی فیملی کو پہلے انوالو کیجئے ان کاموں کے اندر, پھر اچھے بندے رکھیے اور خود بھی سیکھیے اور انہیں بھی سکھائیے, اور ان کو پازیٹیو ایٹیچیوڈ بتائیں کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا, کسی سے غلط بیانی نہیں کرنی, کسی سے زبانی بات نہیں کرنی, اور کسی کو یہ نہیں کہنا میں نے تو اتنے کی خریدی تھی اتنے کی بیچوں گا. نہیں, آپ نے جتنے کی خریدی ہے بتانی ہے تو اتنی بتائیں, اصل ویلیو بتائیں. کوئی ڈیفیکٹ ہے تو آپ بتائیں کہ اس کے اندر یہ ڈیفیکٹ ہے. تو آپ اس طریقے سے کام کیجئے نا, آپ اس طرح سے کام کریں گے تو آپ کے کام میں برکت بھی ہوگی, اور آپ کام بڑھاتے چلے جائیے, آمدنی بڑھاتے چلے جائیے. اور اگر آپ ابھی کوئی جاب یا بزنس دیکھ رہے ہیں, آپ کی تعلیم مکمل ہوگی, اب آپ کوئی کام دیکھ رہے ہیں, تو آپ کاروبار کیجئے. کاروبار پیسے سے بھی ہوتا ہے, بغیر پیسے کے بھی ہوتا ہے, برائے نام پیسوں سے بھی ہوتا ہے. آپ کو اس کے اندر بہت ساری ویڈیوز ملیں گے, میری بھی ملیں گی, دوسروں کے بھی ملیں گے, جس کے اندر لو انویسٹمنٹ یا زیرو انویسٹمنٹ سے چیزیں سکھائی جاتی ہیں, سمجھائی جاتی ہیں. تو آپ کاروبار کیجئے, کاروبار بڑھتا چلا جاتا ہے, آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ اس کے اندر جو فیوچر کے لیے چیزیں سیو کر رہے ہیں, آپ ان کے شیئرز لے لیجئے. بینک میں نہیں رکھیے آپ وہ پیسے. آپ اگر اس کے بینک کے اندر پیسے رکھیں گے تو اگر انفلیشن صرف 6% ہے, جو آج ممکن نہیں ہے 6% انفلیشن ہونا, اس سے زیادہ ہوتا ہے, تو بھی آپ کا 1 لاکھ روپے 10 سال کے اندر صرف 56,000 رہ جائے گا. تو اس لیے آپ ان پیسوں کو انویسٹ کیجئے. اب انویسٹمنٹ کے لیے بہت ساری چوائسز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گولڈ لے لیجئے آپ. گولڈ کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر چوری چکاری کا اور ڈکیتی کا خطرہ ہے. دوسرا یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ لانگ ٹرم کے اندر شیئرز مارکیٹ سے آپ کو زیادہ پیسے بچتے ہیں. شیئرز شارٹ ٹرم کے اندر شیئر گولڈ سے زیادہ بچ جاتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم میں نہیں بچتے. اس کے علاوہ آپ یہ کیجئے کہ یا آپ پراپرٹی لیتے ہیں, تو پراپرٹی کے اندر کیا ہے, اس کے اندر مارکیٹ کرش بھی ہو سکتی ہے, جیسے آج کل مارکیٹ پراپرٹیز کی پاکستان میں کرش ہوئی بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے آپ کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی قبضہ ہو جاتا ہے. زمینوں پہ کتنے قبضے ہوتے ہیں, آپ جو باہر لوگ ہیں ان کو دیکھیے, ان کی جو زمینیں ہیں ان پہ قبضے ہوئے میں, اور یہاں والوں کے زمینوں پہ بھی قبضے ہوتے ہیں. تو رسک ہے نا, تو آپ اس کے اندر شیئرز لیجئے. اگر آپ کو شیئر کا علم نہیں ہے تو پہلے میوچل فنڈ میں لیجئے. اب بہت سارے اسٹاک ایکسچینج کے بروکر میوچل فنڈ کے اندر کام کر رہے ہیں, اور اسی طریقے سے بہت سارے بینکس جو ہے وہ میوچل فنڈز پہ کام کر رہے ہیں. آپ ان کے شیئرز لے لیجئے میوچل فنڈز کے, اور پھر آپ اس کو اسٹاک مارکیٹ کو اسٹڈی کیجئے. اور جب آپ کو اسٹڈی سمجھ آ جائے, یا آپ کا فائنانس بیک گراؤنڈ ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں, تو آپ ڈائریکٹ شیئر لیجئے. شیئر کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ سیکٹر میں لیجئے, یعنی ایک انجینئرنگ کا سیکٹر ہے, ایک آٹوموبائل کا ہے, ایک ٹیکسٹائل کا ہے, ایک کنزیومیبل گڈس کا ہے. یہ الگ الگ سیکٹرز ہیں, ان میں سے کسی ایک سیکٹر کے اندر لیجئے, 2 سیکٹرز میں لیجئے, اور ہر سیکٹر میں 2 کمپنیوں کے شیئرز لیجئے.
اس سے آپ کا رسک جو ہے وہ بیلنس ہو جائے گا، اور اس کو کہتے ہیں پورٹ فولیو مینجمنٹ، جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو آپ شیئرز لیجئے، لانگ ٹرم کے اندر آپ کو فائدہ ہوگا، اور جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کاروبار میں ایکسپینڈ کرنا ہے، یا آپ نے کوئی چیز ان میں جو لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم کے آپ کے گولز ہیں اس میں سے کچھ لینا ہے، تو آپ شیئر سیل کر دیجئے۔ اور جب شیئرز کی انکم آئے آپ کی، تو اس میں سے آپ یہ کیجئے کہ اس میں آپ جو ہے 10% تو آپ اللہ کی راہ میں دے دیجئے، آپ کو خیر و برکت ملے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر سے 30% آپ اپنا بونس لیجئے کہ آپ کو بونس ملا ہے، اب آپ اس کے اندر سے کچھ بھی خرچ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ خرچ کیجئے۔ باقی جو آپ کا 60% ہے اس کے دوبارہ شیئرز لے لیجئے، آپ دوبارہ شیئرز لے لیجئے، آپ دیکھیے کہ آپ کتنے بہتر ہوں گے۔ دنیا کے اندر جو زیادہ تر لوگ ہیں انہوں نے جو آگے ترقی کی ہے وہ شیئرز کے اندر انویسٹمنٹ کر کے آپ ترقی کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ نہیں سوچئے کہ مہنگائی کم ہو جائے گی، نہیں بھائی، مہنگائی کم نہیں ہوگی، دنیا کے اندر مہنگائی زیادہ ہے، یہ صرف پاکستان انڈیا میں نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فلانی پارٹی آئے گی تو مہنگائی کم ہو جائے گی، فلانی آئے گی، کیونکہ ہر ایک ہمیں یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا، میں آؤں گا تو دیکھنا جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہیں گی، دودھ اور شہد کی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری اس وقت جو 3 رولنگ پارٹیاں ہیں جو باری باری آ رہی ہیں، اگر یہ تینوں مل کے بھی حکومت چلائیں گے تو بھی مہنگائی کم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اپنا بجٹ وائزلی بنانا ہے، آپ کو سوچ سمجھ کے وائزلی آپ کو بجٹ بنانا ہے، اور اس کو وائزلی بنا کے آپ کو انویسٹ کرنا، اور کوشش کیجئے کہ آپ اپنی ساتھ ساتھ آمدنیاں بڑھانے کی کوشش کیجئے۔ بہت سارے وینچرز ہیں جس کے اوپر آپ بڑھا سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں سوچئے میرا بچہ ابھی تو صرف 8-10 سال کا ہے، یہ کیا کرے گا، اس کو تو صرف پڑھنا ہے، نہیں، وہ بھی چھوٹا موٹا کام کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے، ویڈیوز دیکھیے اور اس کو سمجھیے۔ تو سب سے امپورٹنٹ اس وقت جو ہے منی مینجمنٹ ہے، یہ بہت کروشل کام ہے۔ ہمیں اپنے سب کو منی کو مینیج کرنا ہوگا، اپنے آمدنی میں سے اپنے جو ڈیفرنٹ گولز ہیں، فائنینشیل گولز، اس کی اماؤنٹ کو منہا کرنا ہوگا، باقی جو رہ جائے گا اس میں کرنا۔ یہ نہیں کمپیئر کریں کہ اس نے یہ چیز پہنی ہے تو میں بھی یہ چیز پہنوں، مجھے 10 جوڑے چاہیے، نہیں، آپ 10 کے بجائے صرف 2 جوڑے لیجئے، اور ڈھنگ کے لیجئے، اچھے بنے ہوئے ہوں، اچھے سلے ہوئے ہوں، جسے آپ ہر جگہ پہن کے جا سکیں۔ خاص طور پہ جو لوگ جاب کرتے ہیں وہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہلکے کپڑے 10 خرید لیتے ہیں، نہیں، صرف 2 کپڑے ڈھنگ کے خریدیے، اور اسی کے اندر آپ طریقے سے آپ رکھیے۔ تو آپ اس طرف بہت توجہ دیجئے۔ یہ اس وقت کی، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جو آورلی ایک الارمنگ سچویشن ہے، تو یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ آپ دیکھیے برسوں سے مہنگائی ہے، اور ہر وقت پرابلم تھا۔ جب 2.5 روپے کلو چھوٹا گوشت ملتا تھا تو بھی لوگ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر پاتے تھے، آدھا پاؤ کبھی کبھی لیتے تھے۔ تو آج بھی یہی صورتحال ہے، ہمیشہ یہ صورتحال رہی ہے، اور آئندہ بھی یہی ایکسپیکٹڈ ہے۔ آپ پیٹرول دیکھ لو نا، آپ افریقہ سے لے لو یا امریکہ سے لے لو، آپ کو $1 سے $1.25 کے درمیان پیٹرول پڑے گا۔ کھانے کی چیزیں آپ کہیں افریقہ سے لے لو، امریکہ سے لے لو، سب مہنگی ہیں، اس سے سستی پاکستان اور انڈیا کے اندر ہے۔ تو یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے یہ ورلڈ وائڈ ہے، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے۔ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ جو ہے پاور کا ہے، تو پاور کا ریٹس بڑھ گئے، تو اس کے لیے آپ پروویژن رکھیے، کم سے کم خرچ کیجئے، اور اس کو سیو کیجئے، اپنی آمدنی میں رہنے کی کوشش کیجئے، اور اپنی آمدنی بڑھائیے۔ اور جیسے جیسے آپ کو کوئی بونس ملتا ہے، آپ کو کوئی لیو انکیشمنٹ ملتا ہے، کوئی انسینٹیو ملتا ہے، تو اس میں سے کوشش کیجئے کہ سارے پیسے شیئرز کے اندر انویسٹ کر دیجئے۔ آپ کی آمدنی بڑھتی ہے تو آپ سارے پیسے شیئرز کے اندر کر دیجئے، چاہے بزنس کی ہو، چاہے آپ کی جاب کے اوپر ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔